मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। माँ अगर छोटी बच्ची को दूध ना पिलाए तो क्या गुनाह होगा? क्योंकि बच्ची को किसी और को दिया है, शौहर ने अगर किसी और को दे दिया तो अम्मा खिलाएगी। अम्मा की इजाज़त से दिया है तो जायज़ है, अम्मा की इजाज़त के बगैर बच्ची किसी और को देना जायज़ नहीं है। दे दी है तो पिला सकती है, कोई भी पिला सकते हैं। तो हाँ, सहाबा में तो ऐसे ही होता था। जो मालदार लोग होते थे उनकी जब बच्चे होते थे ना तो दाइयाँ ले जाती थी। वो थोड़ा जब बच्चा समझदार होता तो माँ के हवाले करती। तभी मैं डिफेंस वालों से, मालदारों से कहता हूँ कि बच्चों की नस्ल मत रोको। अगर बेगम साहिबा के लिए एक्चुअली वो करके ना पालना मुश्किल और एक्चुअली इतने बच्चे कैसे पलेंगे, क्योंकि जाहिर है बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो वो बड़ी एक्चुअली कर दो। तो भाई कोई बात नहीं, नस्ल मत रोको, आया रख लो, दाइयाँ रख लो। कोई भी दाई हो जो बच्चे को दूध पिलाती हो, उसके दूध हो तो उसी को रख लो कि भाई तुम अपना दूध इस बच्चे को डब्बे से बहरहाल बेहतर है किसी इंसान का दूध पिए, औरत का दूध पिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो दाई हलीमा ने पाला है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये इसमें कोई हरज नहीं है, नस्ल रोकना नहीं चाहिए। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपकी बेगम साहिबा बहुत ही नफीस के मेरे से बच्चे नहीं पलते, अव्वल तो खवातीन के लिए बच्चे पालना ये उसमें उनकी तफरी है, इसमें वो खुश होती हैं। वो 1000 दफा कहें मुझसे नहीं पल रहे, लेकिन वो उसको जो सुकून मिलता है ना बच्चों को देख के, वो तो नेचर का हिस्सा है। लेकिन फिर भी चलो यार, आप बिजी हो, आप जॉब कर रही हो, आप मुल्क की तरक्की के लिए एक अजीम खातून बनना चाहती हो, तो आप ऐसा कर लो कि बच्चों को पैदा करो और दाई के हवाले कर दो। उसकी तो शौहर को बोलो भाई तू अल्लाह ने तुझे इतना पैसा दिया है, तनख्वाह पे रख ले, ये पिलाएगी दूध इसको, और जो है इसको उजरत दे दिया करो इसकी। थोड़ा सा बच्चा जब इस काबिल हो जाए कि अब वो थोड़ा चलने फिरने के काबिल हो तो फिर माँ के हवाले कर दिया जाए उसको। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो हजरत दाई हलीमा ने पाला था, और साहबा में ऐसा हो रिवाज था कि गांव देहातों में भेजते थे तो वहाँ थोड़े से बच्चे समझदार हो जाएं तो फिर ले आना। अच्छा भाई, कल 3-4 दिन पहले ना एक बंदे का क्लिप आया, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी बड़ी, तो उसका क्लिप आया कि हमारे मुल्क की खवातीन तरक्की क्यों नहीं कर पा रही हैं, और उसने बताया कि इसकी वजह किचन है। इसकी वजह क्या है? किचन। फिर बताया कि किचन का मतलब ये नहीं कि खाती ज्यादा है, किचन का मतलब ये कभी ऑर्डर दे रहा है शौहर चाय बना लो, कभी बच्चे कह रहे हैं अम्मी बिरयानी बना लो, कभी बच्चे कह रहे हैं अम्मी बर्गर बना लो। तो खातून बेचारी किचन से निकलेगी तो तरक्की करेगी ना। समझ रहे हो बात को? कुछ बातें कहने में बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो सिर्फ बातें होती हैं, समझते हो? तो मुझे ख्याल हुआ, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा उसके हक में कमेंट्स आए हुए थे कि यार ग्रेट, बिल्कुल क्या कहा है, ग्रेट। कुछ नारे देखने में बहुत अच्छे होते हैं मगर वो आपकी सोसाइटी को, फैमिली को तबाह करने की तरफ ले जा रहे होते हैं। देखो 3 किस्म के लोग होते हैं सोसाइटी में। एक बहुत मालदार, उनके घरों में खवातीन किचन वैसे ही नहीं संभालती, उनके यहाँ नौकर चाकर रखे हुए होते हैं, उनके लिए तो ये मसला है ही नहीं। कुछ होते हैं बहुत गरीब, उनमें किचन अगर औरत नहीं संभालेगी तो जिसने क्लिप रिकॉर्ड करवाया है उससे मैं कहता हूं तुम्हारा बाप संभालेगा क्या? उस बेचारे के पास नौकर रखने के पैसे हैं तो कोई ना कोई तो घर संभालेगा ना, या वो होटल से खाते रहेंगे बैठ के? और अगर होटल से भी खाएंगे तो किचन होटल वाले ने संभाल लिया, वो तरक्की कैसे करेगा? फिर सवाल पैदा होता है। कैसी सेंसलेस बातें करते हैं ना ये। आपका वो तरक्की ऐसे करेगा कि उसको पैसे मिल रहे हैं, तो बेगम को क्या मिल रहा है? सारा नान नफका कौन उठा रहा है? शौहर उठा रहा है ना सारा नान नफका उसका, तो उसको भी तो फायदे मिल रहे हैं। शौहर की मोहब्बत मिल रही है, बच्चों की मोहब्बत मिल रही है, और सारा नान नफका कौन उठा रहा है? शौहर उठा रहा है। तो होटल पे डाल दिया। तो दूसरी बात ये कि वो जाहिर नहीं कर सकता है ना, वो तो मुलाजिम कैसे रखेगा? तो कोई ना कोई तो घर का किचन संभालेगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कौन अफजल हो सकता है? हमारे नबी ने कामों को जब तकसीम किया तो हजरत अली के जिम्मे बाहर के काम लगाए, और घर का किचन किसके जिम्मे लगाया? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिम्मे। वहां तो नबी नहीं कहा कि तुम तरक्की नहीं कर सकोगी अगर तुम घर संभालोगी। उनको तो घर के काम की वजह से हाथों में निशान पड़ गए थे। तो 3 तबके होते हैं। बहुत मालदार, उनके यहाँ ये क्लिप की जरूरत ही नहीं है, उनके यहाँ खवातीन वैसे ही किचन संभालती नहीं है। दूसरा बहुत गरीब, उनके किचन संभालने के लिए
ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ مرد ریڈی لگائے گا, ٹماٹر بیچے گا بیچارہ, اور گھر میں بیوی کیا سنبھالے گی؟ کچن سنبھالے گی. اگر وہ کچن چھوڑ دے گی تو ترقی نہیں ہوگی, فیملی تباہ ہو جائے گی. اور تیسرا متوسط درجے کا طبقہ ہوتا ہے, درمیانہ طبقہ. درمیانہ طبقے کو یہ اگر ہم یہ مشورہ دینی 1/3 لوگوں پہ اگر یہ فٹ بیٹھتا ہو تو اس میں خوبی اچھی طرح سمجھو کہ درمیانہ طبقہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں ملازم رکھے کچن سنبھالنے کے لیے. اگر وہ ملازم رکھے گا بھی تو کسی خاتون کو رکھے گا نا, تو وہ بھی تو خاتون ہی ہوگی, تو وہ ترقی کیسے؟ یعنی کسی نے تو کچن سنبھالنا ہی ہے. یعنی ان کی نظر میں ترقی کا دماغ میں ایسا گوروں نے بٹھا دیا ہے نا فٹ کر کے کہ کچن اس ترقی سے نکل ہی گیا ہے. تو ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے؟ اتنا متاثر ہے نا گورے سے. ایک چیز کو بس دماغ پہ مسلط کر لیا ان لوگوں نے کہ گورے نے اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی. بھائی گورے نے ترقی کی ہے, اس لحاظ سے ترقی کی ہے کہ کچھ پیسہ کما لیا, سائنسی ایجادات کر لی, لیکن جو گھر کا جب سیٹ اپ انہوں نے سارا تباہ و برباد کیا نا. جب گھر چلتا ہے نا گھر, تو وہ مرد اور عورت سے چلتا ہے, دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے باہر کے کام, اور گھر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عورت کی. دونوں گھر میں ہوں گے تو بھی برباد ہو جائے گا نظام, دونوں گھر سے باہر ہوں گے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اس بندے کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ کچن سے زیادہ عورت کو ترقی نے روکا ہے اولاد پیدا کرنے نے. کچن سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہے, بچہ سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل. تو اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ اولاد ہے جس نے ماں کو ترقی کرنے سے روکا ہے, کیونکہ جس کے بچہ ہوتا ہے بہت مالدار ہوگی تو آیا رکھ لے گی نا. میں تو درمیانے اور غریبوں کی بات کر رہا ہوں, درمیانے طبقے اور غریبوں کی. وہ تھوڑی آیا رکھ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب نسل ہی روک دینی چاہیے. کیا خیال ہے پھر؟ تو یہ فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا دیکھا کہ ترقی کی بات کر رہا ہو اور نیچر سے ہٹا رہا ہو آپ کو؟ نیچر سے ہٹ کے کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق نسل بڑھانا چاہتی ہے, اور نسل بڑھتی ہے فیمیل سے. تو آپ نے فیمیل کو نسل سے روک کے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا, تو کچھ دولت پیسہ تو کما لے گی, لیکن آگے ان کا بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ ان کی بہویں, داماد, پوتے, نواسے, سارا سیٹ اپ بولو برباد. اور اندھا ہوتا ہے نا جب انسان, تو دیکھی بھی چیزوں سے بھی اندھا ہوتا ہے. جب انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر عقل کا استعمال کرتا ہے نا, تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ جو عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے. قوم عاد نے کہا تھا نا کہ جب بادل آئے نا عذاب برسانے کے لیے, تو پیغمبر نے کہا دیکھو میں جس عذاب کا وعدہ کرتا تھا وہ عذاب آ گیا ہے. تو نظر آیا کہ بارش کا موسم بھی نہیں ہے, اور پیغمبر نے پیش گوئی کی ہے کہ عذاب آنے والا ہے. دیکھو کوئی بارش کا موسم نہ ہو, اور کوئی ولی اللہ آ کے بولے کہ محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہیں بھی بارش کا دور دور امکان نہیں ہے, لیکن دیکھنا بادل آئیں گے اور پتھر برسیں گے. ایسے موقع پہ اگر بادل آ جائیں اور محکمہ موسمیات والے بولیں کہ دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں ہے, اور کوئی ولی اللہ کہہ رہا ہو کہ آئیں گے اور برسیں گے, تو جب بادل آئیں گے تو آپ ڈر جاؤ گے نا کہ یار یہ تو لگتا ہے کچھ اور ہی ہونے والا ہے. تو پیغمبر اس قوم کو کہہ رہے ہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے, لیکن بادل آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بادل ہے پانی برسے گا. فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی, نا عذاب برسے گا. تو کیا برسا پھر؟ عذاب برسا. وہ نارمل بادل تھوڑی تھے. تو یہ جو ہمارے سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, جو خواتین کو گھروں سے نکالنے کے لیے آزاد کر کے بے لگام بنانا چاہ رہا ہے ترقی کے نام پہ, یہ یورپ اور امریکہ اور ترقی یافتہ قوموں کی تباہی دیکھ کے بھی اس کا انکار کر رہا ہے کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہونے سے حشر کیا ہوا ہے. ان کی عورتوں نے کچن جب چھوڑا ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ جب وہ ترقی کی راہ پہ چلی ہیں, تو اس عورت کا کیا حشر ہوا اور مرد کا کیا حشر ہوا, وہ دیکھ کے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی قوم عاد کی طرح یہ بارش بادل ہے بارش برسے گی, کہہ رہے ہیں یہ ترقی ہے. تو آپ جاؤ جاپان میں رینٹے بندہ عورت بھی بلوا رہی ہے کرائے پہ بندے جو اس کی تنہائی دور کریں, اور مرد بھی بلا رہے ہیں عورت کو. ابھی ایک گورے کا ولاگ آیا ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ جاپان جا رہا ہے تو کرائے پہ نا اس نے گرل فرینڈ لی ہوئی ہے. تو آپ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں پاگل کم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے ٹھیک ہے پیسہ کما لیں گے تو بڑھاپے میں کیا کر لیں گے, تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا لے لیں گے. خاتون ترقی کرے کچن وچن چھوڑ دے, جب کچن چھوڑے گی تو مرد اس کو چھوڑ دے گا, بولے گا بھائی میں بھی جب کما رہا ہوں تو بھی کما رہی ہے تو تو بھی کھا, اور میں اپنے خرچے پہ کیا کروں گا,
کھاؤں گا. پھر ہمارا ریلیشن کے کیا مطلب اس کا؟ کوئی ریلیشن کچھ ہوا؟ کوئی کسی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, نہ تو مجھے اولاد دے رہی ہے. یہ سیکولر طبقہ, میں بار بار کہتا ہوں نا کہ بیوی اور گرل فرینڈ میں انہوں نے فرق کیا کر دیا ہے, ختم. ریلیشن گرل فرینڈ سے کبھی بھی نہیں بنتا. ریلیشن ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کس سے بنتا آ رہا ہے؟ بیوی سے. تو گرل فرینڈ, وہ جہلم والی سرکار پہ دوبارہ آتا ہوں میں. جہلم والی سرکار نے کہا کہ آپ بیوی سے اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری نہیں کر سکتے. اب آپ بتاؤ, گرل فرینڈ سے بھی اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری, بولو, نہیں ہو سکتی. دوسری چیز کیا ہے, بیوی بھی جب چاہے مرد سے نکاح کو ختم کر سکتی ہے بدریہ کوٹ, اور مرد بھی جب چاہے وہ تو ویسے ہی ختم کر سکتا ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی دونوں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو جہلم والی سرکار نے اس لحاظ سے بھی بیوی کو کیا بنا دیا, بولتے کیوں نہیں, گرل فرینڈ بنا دیا. تیسری چیز نان نفقہ. ابھی تک جہلم والی سرکار نے اس کو مانا ہوا ہے کہ نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے. اگلا کوئی جہلم کا سرکار آئے گا تو وہ نان نفقے کو بھی وہ شاید کر دے کہ بھائی وہ اس کا حق ہے, کمائے وہ. تیسری چیز میرے دماغ سے نکل گئی ابھی جو میں کہہ رہا تھا, یار یہ بھی کیا بات کر رہا تھا میں, ابے تین ہوتی ہیں, ایک وہ چیز دماغ سے نکل گئی نا. ہاں, اسی طرح جب عورت مرد کے شانہ بشانہ چل کے گھر سے باہر, ہاں عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے, عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ کچن بھی نہیں سنبھالے گی تو جائے گی کمائے گی نا. پھر جب وہ کمائے گی تو مرد اس سے کہے گا کہ جب تو کما رہی ہے تو میں تیرا خرچہ کیوں اٹھاؤں, کیونکہ میری خدمت تو نہیں کر پا رہی ہے کمانے کی وجہ سے نا, تو میں تو اسی وجہ سے تیرا نان نفقہ اٹھا رہا تھا. تمام فقہا جو کہتے ہیں نا عورت کے مرد کے اوپر عورت کا نان نفقہ ہے, اس کی وجہ تمام فقہا ایک ہی بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ محبوس ہے, باؤنڈ ہے مرد کے لیے. تو جو جس کے لیے باؤنڈ ہوتا ہے اس پر اس کا خرچہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر فوج کا خرچہ کنٹری پر ہے یا نہیں, کیونکہ فوج کنٹری کی خدمت کے لیے کیا ہوتی ہے, باؤنڈ. ججز کا خرچہ کس پر ہے, گورنمنٹ پر ہے یا نہیں, کیونکہ ججز حکومت کی خدمت, کہ ہم ان لوگوں کا جب پھڈے آئیں گے تو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ہم کس کے لیے ہیں, گورنمنٹ کی کے لیے اپنے آپ کو ہم نے فارغ کیا ہوا ہے, تو ان کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے. تو نان نفقے کا شریعت میں اصول ہی یہی ہے کہ جو جس کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہے نا, پابند کرتا ہے, تو جس کے لیے پابند کرے گا اس پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا. تو عورت اگر مرد کے لیے باؤنڈ ہی نہیں ہے, پابند ہی نہیں ہے, تو مرد پہ پھر نان نفقہ ڈالنا یہ مرد پہ ظلم ہے. یورپ اور امریکہ نے عورت اور مرد کو برابر کر دیا, سیکولرزم میں اتنا آگے گئے وہ, لیکن جہلم والی سرکار نے عورت کو مرد سے بھی آگے نکال دیا. نان نفقہ تو مرد پہ ڈال دیا لیکن عورت کو باؤنڈ نہیں کیا کسی چیز میں. وہ کہہ رہے ہیں نا شوہر کی خدمت لازم ہے عورت کے اوپر, اور نہ وہ مرد اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری کر سکتا ہے. تو اور جیسے مرد چھوڑ سکتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مرد سے چھڑوا سکتی ہے. تو یہ تو آپ یورپ امریکہ سے بھی ایک ہاتھ, یعنی مرد کہے گے سارے ہر چیز میں میرے برابر, کمانا میرے ذمے ہے, تو میں کیوں کما کے تجھے کھلاؤں بھائی جب تیرے سارے حقوق وہی ہیں جو میرے حقوق ہیں اور میرے وہ ہیں جو تیرے ہیں, تو ایک الگ سے میرے اوپر اضافی کیوں ڈالا جا رہا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو یار اتنا آگے تو یورپ امریکہ بھی نہیں. ہاں ایک چوتھی چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی, گرل فرینڈ میں بھی اس کی مرضی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سیکولر لوگ ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں عورت کی بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے, جبکہ اسلام میں بالکل الٹ ہے. اسلام میں یہ کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بچہ روکا نہیں جا سکتا, پیدا تو ہوگا, روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر شوہر چاہ رہا ہے اولاد ہو, بیوی چاہ رہی ہے نہیں ہو, تو اسلام کس کی بات مانے گا, شوہر کی. شوہر چاہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہو, بیوی چاہ رہی ہے کہ ہو, تو اسلام فیور کس کو دے گا, بیوی کو. نہیں آئی بات, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام کہتا ہے مرد اور عورت کا جو ملاپ نیچر نے رکھا ہے وہ نسل روکنے کے لیے نہیں رکھا, نسل پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے. تو سیکولر لوگ نیچر کے خلاف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے, جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ روکا نہیں جا سکتا مرضی کے بغیر. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو وہی ساری باتیں جو گرل فرینڈ کی, اب میں وہ 4 پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں. پہلا پوائنٹ سیکولر لوگ بولتے ہیں اور جہلم والی سرکار بھی بولتی ہے کہ آپ بیگم سے اس کی مرضی کے بغیر اس سے فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے, تو گرل فرینڈ سے بھی آپ قائم
بولو نہیں کر سکتے. وہ آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے تو گرل فرینڈ بھی آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بیوی شوہر جب جیسے بریک اپ کر سکتا ہے تو بیوی بھی بریک اپ کر سکتی ہے, تو بوائے فرینڈ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, گرل فرینڈ بھی بریک اپ. یہ تینوں چیزوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ چوتھی چیز جو جہلم والی سرکار نے نہیں کہی لیکن سیکولر لوگ کہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے جہلم والی سرکار بھی کہہ دے, چوتھی چیز یہ ہے کہ گرل فرینڈ سے بچہ پیدا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ بیوی کی مرضی کے بغیر بھی آپ بچہ پیدا بولو نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اس میں بھی بیوی اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہا. پانچویں چیز سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ عورت بھی کمائے گی, ظاہر ہے جب کمائے گی تو مرد پہ اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا, تو گرل فرینڈ بھی خود کما رہی ہوتی ہے, مرد بوائے فرینڈ پر ہوتا ہے گرل فرینڈ کا خرچہ. تو اس تکلف کی اور نادرا وادرا اور نکاح نامے کی ضرورت نہیں. اور جہلم والی سرکار نے سیکولر لوگوں سے ایک اسٹیپ آگے جا کے کہا ہے کہ نہ عورت پہ میرے بھائی خدمت ہے, نہ آپ اس سے فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے ہو اس کی مرضی کے بعد. شوہر جیسے بریک اپ کر سکتا ہے وہ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, لیکن شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہے. تو یار آپ نے یورپ امریکہ کا ریکارڈ بولو توڑ دیا. جہلم والی سرکار کے لطیفے آپ کو میرا خیال ہے نہیں سمجھ میں آ رہا. یا آپ اتنا الجھ گئے ہیں گرل فرینڈ اور بیوی اور جہلم والی, آپ کھچڑی پک گئی, آپ کنفیوز ہو گئے ہیں آپ. اچھا خیر, تو اسلام پہ چلو, یہ دین فطرت ہے. جب شادی ہو گئی ہے تو اگر کسی ضرورت سے نسل روکنی پڑ رہی ہے تو دونوں کی پرمیشن ہوگی تو نسل روکنے کی اجازت ہوگی. ہاں کوئی عذر ہو شرعی تو ایک الگ بات ہے. عورت میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس میں مر جائے گی, بھائی اس کی صحت ہی نہیں ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. نارمل حالات کی میں بات کر رہا ہوں. تو نسل روکنے کی نہ عورت کو اجازت ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, نہ شوہر کو اجازت ہے بیوی کی مرضی کے بغیر. کیونکہ شادی ہوئی ہے تو یہ نسل کے لیے ہوئی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, بڑا مقصد ہی یہی ہے. تبھی تو محدثین باب باندھتے ہیں, باب العلت التی نہی من اجلھا التبتل. اسلام میں وداؤٹ میرج زندگی کو پسند نہیں کیا گیا. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں نا جس میں نکاح نہ کرنے والے کو ملامت کی گئی ہے, ان تمام حدیثوں کی علت میں محدثین باب باندھتے ہیں کہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے نکاح سے بچنے سے, کیونکہ اس سے نسل کم ہوتی ہے, جبکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. تو نکاح سے جو ہمیں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے نا وہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ نسل پیدا ہو ہماری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی. ہاں اس کو کچن میں پاگلوں کی طرح وہ آج کل جیسے بنایا ہوا ہوتا ہے, دیوروں کے لیے الگ پراٹھے بن رہے ہیں, پھر صبح شام چائے, اور جو بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے کوئی بھی قائل نہیں ہے. وہ تو غلط ہے, ایک حد تک ہی ہے نا. میں نے بتایا تھا نا, ایک آدمی نے مجھے بتایا میری وائف جو ہے ابا کے لیے پورا پراٹھا دوپہر روٹی بنائے گی, پھر اماں کے لیے بنائے گی, پھر میرے 3 دیور بھائی ہیں دیور ہیں ان کے لیے بنائے گی, پھر ملازموں کے لیے, دکان پہ ملازم ہیں ان کے لیے 18 روٹیاں ٹوٹل ایک ٹائم پہ بنا رہی ہے. وہ یہ زیادتی ہے بھائی. ملازموں کے لیے بھی بہو سے کھانے پکوا رہے ہو اور دیوروں کے لیے بھی اتنا نہیں. ہاں جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وائف نے سب دیور کے لیے ایک ٹائم کا پکا دیا تو پھر رات کا کوئی دوسری بیوی پکا لیتی ہے, یہ ریلیکس ہو جاتی ہے. اس طرح جوڑ توڑ کر کے چل رہا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک عورت پہ اتنے لوگوں کی ذمہ داریاں ڈال دینا یہ بہرحال ظلم ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو کسی نے ایک آدمی نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے, وہ جو میں نے بتایا نا, اس نے کہا تھا کہ عورت اگر کچن سنبھالے گی تو ترقی نہیں کرے گی. تو اس نے کہا بھائی تو کون سی ترقی چاہ رہا ہے, کیا کریں اب کیا کریں؟ تو ہم نے گھروں کی زندگی کو بھی چلانا ہے, سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے نا, آپ نے پیسہ کما لیا ہے تو پھر اپنی بیگم کو آپ اس سے آزاد کر دو. بھائی بیگم تم ایکچولی پھر جو ہے نا وہ جو بھی آپ ایکچولی کے بعد لگا دو, اور گھر میں کام کاج کے لیے کیا رکھو, ملازم رکھو. تو بڑے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے, بڑے بڑے علماء جو بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا, ان کے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے ان کے گھر میں عورتیں کام نہیں کرتی ہیں. عرب میں تھوڑی ہوتے ہیں, عربوں کے پاس بہت پیسہ ہے تو ان کے عورتیں تھوڑی اتنا کام کرنی ہے, وہ پڑھ لیں لکھ لیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. نارمل لوگوں کے ہاں مرد یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو ملازم رکھنا پڑے گا. تو وہ جو تھوڑی بہت ترقی اس کی ہوئی ہے وہ ساری ترقی ملازم کی تنخواہوں میں نکل کے تنزل میں, اور آپس کے ریلیشن بھی ختم ہوں گے. ماؤں کی روٹیاں تو یاد آتی ہیں ساری زندگی, نے روٹیاں پکا پکا کے کھلایا, یاد آتا ہے ساری زندگی. اتنی تو ریلیشن بنتا ہے. ہم نے تو اپنی ماؤں کو دیکھا ہے چمٹا لے لے کے ہمیں ڈرا ڈرا کے کھلاتی تھیں,
ایسے ہمیں کھلایا. اگر ہماری اماں نے کچن ہی نہ سنبھالا ہوتا, ابا صبح آفس, اماں صبح آفس, تو ہم تو نہ پیدا ہوتے, اور پیدا ہو بھی جاتے تو ہمیں تو گھروں میں نوکرانیاں کھلا رہی ہوتی. ہمارا ریلیشن کس سے بنتا, اللہ معاف فرمائے. مجھے ایک کسی نے ٹک ٹاک پہ نا ایک وہ بھیجا بڑا زبردست, کہ ایک آدمی کے گھر میں نوکرانی کام کر رہی ہے. استغفر اللہ, غلط ہو گیا. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اتنی خدمت کر رہی ہے, تو گھر میں نوکرانی لے آ. اس نے کہا خبردار دوبارہ نوکرانی کا کہا, میں پہلے نوکرانی ہی تھی اس گھر میں, مجھے تیری نیت کا پتہ ہے. میں پہلے نوکرانی تھی جس پہ تو نے غلط نظریں ڈالی ہیں اور بیوی بن گئی آج. تو مجھے پتا ہے کوئی نوکرانی آئے گی وہ تیری دوسری بیوی بنے گی. تو نوکرانیوں کے یہ بھی سائڈ افیکٹ ہیں. آپ نے ترقی کے لیے بیگم کو کیا کر دیا, گھر سے آزاد. تو اب ظاہر ہے کوئی یا تو نوکر رکھو گے یا گھر میں کیا رکھو گے, نوکرانی. یا ٹوٹل کہاں سے کھانا آئے گا, ہوٹلوں سے. وہ بیماری الگ ہوگی اس میں. تو کچھ لوگ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا, جو خواتین گھروں میں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں, کچن سنبھالا ہوا ہے, اپنے شوہروں کو خوش رکھا ہوا ہے, اپنے بچوں کو خوش رکھا ہوا ہے, مہمانوں کو خوش رکھا ہوا ہے, ان کی ہنسی خوشی لائف گزر رہی ہے, وہ خواتین یہ کلپ دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں جائیں گی اور ان کا گھر کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے. اچھے بھلے گھروں کو نا اس طرح کے کلپ ہنستے کھیلتے گھروں میں لڑائیاں پیدا کروا دیتے ہیں, کیونکہ منفی بات کا انسان اثر زیادہ لیتا ہے. اس لیے ایسے کلپوں کو پروموٹ نہ کیا کریں.